बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा खबरनामा कुछ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, एक हल्का फुल्का वीलॉग। आजकल मार्केट में एक लफ्ज़ बड़ा आप सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, और वो लफ्ज़ है तसलसल, कॉन्टीन्यूटी। यानी पहले इस लफ्ज़ का नाम था एक्सटेंशन। फिर एक्सटेंशन इतनी बदनाम हुई कि गाली बन गई, ख़ासकर जब बाजवा को दी गई। बाजवा से पहले आप जानते हैं कियानी ने ली थी, शुजा पाशा ने ली थी, यानी जिसका बस चला उसने एक्सटेंशन ली। ज़िया साहब ने ख़ुद को एक्सटेंशनें दी, मुशर्रफ साहब ने ख़ुद को दी, अयूब खान ने खुद को दी। बहरहाल ये लफ्ज़ जो है वो बड़ा मायूब समझा जाने लगा और अपने आप को ना ज़रा ईजी फील नहीं करता था बंदा, लिहाजा उन्होंने कान को दूसरी तरफ से हाथ लगाया और तसलसल कि ये तसलसल जारी रहेगा। अब इस तसलसल में एक फ़लसफ़ा भी है। वो क्या है कि ये जो सोटे हैं, ये जो डंडे हैं, ये जो पर्चे हैं, ये जो दहशतगर्दी के पर्चे हैं, ये जो 10-10 साल का बाटा रेट है, ये सारा कुछ जारी रहेगा। आपने मुज़ामत नहीं करनी, आपने बाहर नहीं निकलना, आपने 9 मई को याद रखना है, आपने 26 नवंबर को याद रखना है, आपने इमरान खान के 3 भांजों का अंजाम याद रखना है, आपने इमरान खान को याद रखना है। लिहाजा इसको नून लीग जो है वो इसीलिए तसलसल पे ज़ोर दे रही है, तसलसल पे। यानी एक तजिए नगार यहाँ तक कह रहे थे कि हो सकता है आर्मी चीफ साहब को इतनी ज़्यादा जो है ना वो दिलचस्पी ना हो, हालांकि वो खाली अपनी राय दे रही थी। दिलचस्पी कैसे नहीं होगी, दिलचस्पी शायद इतनी ज़्यादा ना हो जितनी नून लीग को दिलचस्पी है कि जनरल आसिम मुनीर जो है ना वो कंटिन्यू करें, क्योंकि ये पतन के पापी हैं। आपको पता है घाट घाट के इन्होंने पानी पिया है, 2 नंबरी में इनसे आगे कोई भी नहीं है। और वो जानते हैं कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान का क्या मसला चल रहा है, और बिल्कुल बात ज़ातियात पे आ गई है, यानी ज़ाती मसला चल रहा है। तो बहरहाल ये नून लीग जो है ना इसको तसलसल का नाम दे रही है। बहरहाल दुनिया का कोई भी तसलसल, चाहे वो फ़िरौन का हो, नमरूद का हो, हामान का हो, कारून का हो, यजीद का हो, वो तसलसल रहता नहीं है। ये इंसान की जो है वो गलतफहमी है। बहरहाल आप एक्सटेंशन को आपने तसलसल पढ़ना है और सुनना है। उसके बाद जावेद चौधरी ये नए जो है ना वो लतीफ़े छोड़ते रहते हैं, हालांकि बहुत बड़े दानिशवर समझे जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी करते हैं। ये कहते हैं कि जो शुमाली कोरिया के सदर हैं किम होन जोंग, ये अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। वहाँ पे वो जिस कुर्सी पे बैठते और जो ही उठते तो कुर्सी साफ़ कर दी जाती, जिस मेज़ पे हाथ रखते वो मेज़ साफ़ कर दी जाती, और शुमाली कोरिया से बंदे आए हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। वाकई ऐसा हुआ है। जिस गिलास को यानी उन्होंने टच किया उस गिलास को साफ़ किया गया, जिस गिलास को उन्होंने मुंह से लगाया उस गिलास को साफ़ किया गया। ये सारी बातें ठीक हैं, और ये प्रोटोकॉल के भी वैसे खिलाफ था क्योंकि वो मेहमान था। लेकिन फिर आपको पता है किम जोंग हुन जो है ना वो अपनी तर्ज का बंदा है। जावेद चौधरी साहब क्या शगुफ़ा छोड़ते हैं। जावेद चौधरी साहब ने शगुफ़ा छोड़ा है कि वो अपने फिंगर प्रिंट्स जो है ना वो मिटा रहे थे कि कहीं पे उनके फिंगर प्रिंट्स ना आ जाएं, और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि किम होन जोंग जो है वो 2 नंबर थे, वो उनकी डमी थे, यानी वो असल में नहीं थे, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जहाँ पे उनके फिंगरप्रिंट जो है वो लग गए वो अमेरिका ले लेगा। अब चीन से अमेरिका कैसे ले लेगा, पहला सवाल ये है। वहाँ से अमेरिका ले लेगा, उन फिंगरप्रिंट्स पे पाउडर डालेगा, और उससे जो है ना वो किम जोंग हुन की हलाकत हो सकती है। अब आप मुझे बताएं, ये दानिशवर है, पत्नी कितनी किताबें लिखी हैं कि मेरा फिंगरप्रिंट आपके पास हो और आप मेरे फिंगरप्रिंट पे कोई पाउडर डालें या जहर डालें, उससे मुझे क्या होगा। लेकिन ये उस बंदे ने आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, अपने प्रोग्राम में उसने कह दी है, और ये कह देते हैं। ये इस तरह शगुफ़े, ख़ासकर जावेद चौधरी साहब जो है ये शगुफ़े छोड़ते रहते हैं। इन्होंने एक दफ़ा कहा कि मुराद सईद कॉल करते हैं ना
تو اپنی لوکیشن چھپانے کے لیے ٹوٹی آن کر دیتے ہیں، ٹوٹی کھول دیتے ہیں، وہ ٹوٹی کا شور ہوتا ہے، لہذا لوکیشن نہیں پہچانی جاتی۔ یہ بھی جاوید چوئی صاحب فرما چکے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی کو دھوکہ دے دیتی ہے ٹوٹی کی آواز۔ بہرحال یہ انہوں نے کم جون ہنگ کے ساتھ ایک لطیفہ چھوڑا ہے، میں نے کہا آپ کو جو ہے نا وہ یہ بتا دوں۔ امریکہ میں ایک بحث چھڑ چلی ہے، اور بحث یہ چھڑی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تکبر کا شکار ہے، امریکہ غرور کا شکار ہے، اور CNN یا فاکس نے جو ہے نا وہ خبردار کیا ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ چین کی طرف دیکھنے لگ گئی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہاں پہ جو ہے نا امریکہ کا راج تھا، آپ جانتے ہیں۔ پھر رئیسی کسر اس وقت پوری ہوئی جب USSR یعنی وہ جو روس تھا وہ ٹوٹ گیا، 15 ریاستیں بن گئی، اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا پہ سپر پاور جو ہے وہ بن گیا۔ اس نے جو چاہا سلوک کیا، اس نے حکومتیں گرائیں، اس نے قتل کرائے، اس نے رجیم چینج کرائے، سارا کچھ وہ کرتا رہا۔ اس نے ملکوں پہ حملے کیے، مداخلت کی، لیکن اب آ کر یعنی جو شی پنگ نے خطاب کیا ہے وہ خطاب بڑا وائرل ہے۔ شی پنگ کا جو باٹم لائن تھی، شی پنگ نے کہا ہے کہ جی اب بدماشی نہیں چلے گی، اور پھر چائنا کی طرف دیکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ چائنا تعلقات بہت اچھے رکھتا ہے، چائنا مدد کرتا ہے۔ چائنا کی جو سب سے اچھی بات ہے کہ وہ آپ کے ملک کے اندر مداخلت نہیں کرتا، امریکہ مداخلت کرتا ہے۔ امریکی سفیر اس ملک کا وائسرائے ہوتا ہے، وہ حکومتیں ابھی عمران خان کی حکومت کس نے گروائی؟ آپ کو یاد نہیں ہے وہ داڑھی والا سانڈ اور یہ سارے جو ملاقاتیں کرتے پھر رہے تھے، کبھی ہنا پرویز بٹ کے ساتھ اور کبھی راجہ ریاض کے ساتھ۔ راجہ ریاض کو بھی امریکی سفیر مل رہا تھا، یہ کل کی بات ہے۔ سندھ کھل گیا، عدم اعتماد راتوں رات پیش ہو گئی۔ یہ اس طرح کرتے ہیں، چینی نہیں کرتے، چینی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس طرح کریں۔ ہاں چینی یہ ہے کہ چینی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ بہرحال شی پنگ کا جو ہے نا وہ کہ جی بدماشی نہیں چلے گی، جنگل کا قانون واپس نہیں آنے دیا جائے گا، یہ شی پنگ نے کہا ہے، کیونکہ امریکہ نے تو جنگل کا قانون نافذ کر رکھا ہے اور کر رکھا تھا، اور وہ مداخلتیں کرتا ہے، اور وہ غرور کا شکار ہے، وہ تکبر کا شکار ہے۔ اس پہ اتنا ٹیرف، اس پہ اتنا ٹیرف، اس پہ اتنا ٹیرف، اور جو ہے لاکھوں لوگ وہ اپنے اندر بے روزگار کر چکا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی بے روزگار کر چکا ہے، کیونکہ ٹیرف کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ شی پنگ کی جو ہے نا وہ تقریر وہ بڑی وائرل ہے، اور اگر آپ نے پریڈ دیکھنی ہے، پاکستانی پریڈ بہت زبردست ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ نے پریڈ سے لطف اندوز ہونا ہے تو آپ لازمی یوٹیوب پہ چائنا کی پریڈ دیکھیں، آپ کو لطف آ جائے گا کہ پریڈ کسے کہتے ہیں، ڈسپلن کسے کہتے ہیں، طاقت کسے کہتے ہیں، اور ہتھیار کسے کہتے ہیں۔ یہ آپ کو لطف آ جائے گا جب آپ وہ پریڈ دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایک ثاقب چدھڑ صاحب ہیں، جس طرح نام ہے چدھڑ کا یا چبل ہے یا چول ہے، یہ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس کے سامنے ایک لٹی پٹی خاتون کھڑی ہیں، اور جو ہے نا وہ ظاہر ہے امداد کے لیے، اور یہ پھس پھس کر کے پورے لباس پہ جو ہے نا وہ پرفیوم وہ چھڑک رہے ہیں۔ یہ جو چدھڑ صاحب ہیں، اس نے عمران خان کی تصویریں دکھا کر لوگوں کو ٹھگا، جیتا، الیکشن جیتا، اور پھر اس کے بعد ایز یوزول جو دین اور ایمان یہاں پہ نہیں ہے، نون لیگ کو پیارا ہو گیا، آج کل نون لیگ میں ہے۔ تو بہرحال وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ خاتون امداد کے لیے آئی ہوئی ہے، اور سارا یہی ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے والے ویلاگ میں، پرفیوم لگا کے، باربی ڈول بن کے، اور ویسے بھی اب کہہ دیا گیا ہے کہ مجھے گھر میں گڑیا کہا جاتا ہے، پتہ نہیں اب بڑیا کہا جاتا ہے یا گڑیا کہا جاتا ہے، یہ آپ جو ہے نا وہ خود۔ بہرحال یہ ثاقب چدھڑ صاحب کا جو ہے نا وہ کارنامہ تھا۔ جیو کے رپورٹرز کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ ان کی تنخواہیں پینڈنگ ہیں، جیو کے رپورٹرز۔ ابھی یہ پچھلے دنوں پاکستان کے امیر ترین لوگوں کا ایک ڈیٹا جو ہے وہ شیئر ہوا ہے، اس میں پتہ یہ لوگ شامل تھے، جنگ اور جیو کے مالک شکیل الرحمان گروپ، یہ اس میں شامل تھا امیر ترین لوگوں میں، اور رپورٹروں کی جو ہے نا وہ تنخواہ رکی ہوئی ہے۔ خالی جیو پہ اشتہارات دیکھیں، نون لیگ کتنے اشتہار دے رہی ہے، اور جو ہے نا وہ کتنا مال کما رہے ہیں سیٹ۔
لیکن یہاں پہ رپورٹروں کی جو ہے یہ طارق متین صاحب نے جو ہے خبر بریک کی ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے ماڑا بندہ غریب بندہ عدالتیں آپ کے سامنے کہ وہ کہاں جائے وہ کہاں پہ فریاد کرے. بہرحال جو ہے وہ آج آپ کو ایک بڑا زبردست قصہ سنانا ہے. وہ قصہ یہ، اور یہ قصہ ہے لوئی کا. لوئی بادشاہ تھا انقلاب فرانس میں جو ہے نا وہ فرانس کا، اور اس کی مینٹیلٹی کیا تھی، اور اس کو عدالت نے ایڈمٹ کیا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کا نمائندہ ہے، یہ جو کچھ کہتا ہے تو خدا کہتا ہے، معاذ اللہ یہ جو کچھ کرتا ہے تو خدا کرتا ہے. اب اس لوئی کا جو لوئی کی ڈاکٹرائن تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے تو فکر سن لیں، پھر ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کر لینی ہے. پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے، یعنی اس کا جو ڈاکٹرائن تھا وہ ڈاکٹرائن یہ تھا کہ آئی ایم دی اسٹیٹ. بات ختم ہو گئی. آئی ایم دی اسٹیٹ. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا ریاست کو برا بھلا کہا گیا، اور ریاست کو جو ہے نا وہ یہ کیا گیا، اور ریاست کو جو ہے نا وہ کیا گیا. ایک بندہ اپنے آپ کو ریاست کہتا ہے. یہ لوئی نے کہا تھا پہلی دفعہ آئی ایم دی اسٹیٹ. اور وہ کیا کہتا تھا جی؟ سورس آف اتھارٹی. جو اتھارٹی کا سورس ہے، دی monarch's پاور، بادشاہ کی طاقت، کمز ڈائریکٹلی فرام گاڈ. بادشاہ کی جو طاقت ہے وہ خدا سے آتی ہے، وہ خدا کی طاقت ہے. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی، کنگز آر آنسریبل اونلی ٹو گاڈ، کہ ان کا احتساب صرف خدا کر سکتا ہے. پاکستان میں دیکھ لیں کوئی ان کا احتساب نہیں کر سکتا. اینڈ دیئر ڈیسیژنز آر ناٹ سبجیکٹ ٹو ہیومن سیکیورٹی اور اپروول. انسانی کوئی منظوری یا انسانی جو ہے نا اس میں وہ نہیں آتے جو بادشاہ کے کام ہیں. اور پھر کیا کہا جی؟ دی monarch's پرسن یعنی بادشاہ از کنسیڈرڈ سیکرڈ، مقدس ہے. مقدس گائے پاکستان میں جو ہے وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، مقدس گائے. اور آخر پہ کیا کہا؟ آخری مصرع آئی ایم دی اسٹیٹ. یہ ڈاکٹرائن تھا. میرا خیال ہے آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں گے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آئی ایم دی اسٹیٹ کا کیا، یہ لوئی کا میں نے کہا. پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ انقلاب آیا، پھر لوئی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور لوئی کو جس طرح جو ہے نا وہ ٹوکے کے نیچے دیا گیا. بہرحال یہ میں نے کہا ذرا حالات ملتے جلتے. آئی ایم دی اسٹیٹ. ایکسٹینشن کے بعد کیا ہوتا ہے، یا جو ہے نا وہ تسلسل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام نوٹیفیکیشن ہونے کی دیر ہے. یہ میرا خیال ہے نون لیگ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ پہلے بھی کہا گیا کہ جی دو دھڑے ہیں. ایک دھڑا کہتا ہے کہ یہ گند کا ٹوکرا ہے، یہ ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، یہ لیک کر رہا ہے اور ہم بھی گندے ہو رہے ہیں، اس کو دفع کریں. ایک دھڑا کہتا ہے کہ نہیں جی ان کے ساتھ چلتے رہیں، بس ٹھیک ہے، حلوہ مانڈا لگا ہوا ہے، کام لگا ہوا ہے، انہی کے ساتھ چلتے رہیں. باجوہ ایکسٹینشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 23 مارچ کی تقریب آپ کو یاد ہوگی. عمران خان جب آئے اسٹیج پہ تو بڑا شور اٹھا پریڈ گراؤنڈ میں، لوگوں نے بڑا استقبال کیا. پھر پریڈ ہوئی، پھر عمران خان واپس گئے. یاد کریں گاڑی کی طرف. دروازہ کس نے کھولا؟ باجوہ نے. گاڑی میں بٹھا کے جو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں تو باجوہ نے سلوٹ کیا. یوٹیوب پہ نکال لیں. اس وقت باجوہ حکومت گرانے کا فیصلہ کر چکا تھا. باجوہ مل رہا تھا، شہباز شریف ڈگی میں چھپ کے جا رہا تھا، فضل الرحمان کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ چکر چل چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، اور وہ دروازہ کھول کے سلوٹ کر رہا تھا کیونکہ ایکسٹینشن مل چکی تھی. یہاں پہ آپ نے کیا انتظار کرنا ہے؟ نوٹیفیکیشن کا انتظار کرنا ہے. نوٹیفیکیشن اکتوبر میں ہوتا ہے یا نومبر میں ہوتا ہے، یا آپ نے جو وی لاگ ہے وہ سنبھال کے رکھ لینا ہے. آپ سے وعدہ رہا کہ ایکسٹینشن کے بعد کیا ہوتا ہے. صرف نوٹیفیکیشن نکلنے کی دیر ہے، ابھی کام پھنسا ہوا ہے. نوٹیفیکیشن نکلا تو پھر آپ دیکھیں گے کرپشن کی فائلیں کھلیں گی. یہ تو کرپٹ ہیں، یہ تو کرپٹ ہیں، یہ چینے میں اتنا کھا گئے، آٹے میں اتنا کھا گئے، اور جو ہے نا وہ آڈیٹر جنرل نے کہا کہ 375 ٹریلین کھا گئے. یہ فائلیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. صرف ایکسٹینشن ہونی ہے.
آپ ایوب سے دیکھ لیں، ایوب کو پتہ ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ خواجہ ناظم الدین نے، زبردست آدمی تھا، اور سب سے پہلے فارغ کس کو کیا؟ خواجہ ناظم الدین کو۔ ضیاء کو کس نے لگایا تھا؟ بھٹو صاحب نے۔ سولی پہ کس نے چڑھایا؟ جو ہے نا وہ ضیاء نے۔ مشرف کو کس نے لگایا تھا؟ بڑے زبردست جرنیل سپر سیڈ کیے تھے نواز شریف نے مشرف کو، جو ہے نا وہ چیف بنانے کے لیے، اور نواز شریف کو کس نے نکالا؟ مشرف نے۔ یحییٰ خان کو چیف کس نے بنایا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ایوب خان نے۔ اور ایوب خان کو گھر کس نے بھیجا؟ یحییٰ خان نے۔ ایک دن بھی نہیں رہنے دیا یعنی سرکاری جو ہے نا رہائش گاہ میں یحییٰ نے ایوب کو۔ یہ ایکسٹینشن کے بعد آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینا ہے۔ یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں نا، چاہے یہ سوشل میڈیا پہ ہوں، مائیں دعائیں کریں، عورتیں دعائیں کریں، بچے دعائیں کریں، بچے پرچم اٹھائیں، گانے گائے جائیں، نغمے گائے جائیں، شاعری کی جائے، یعنی وہ جو ہے نا کتے لڑا دیے جنگل کے شیر سے، یہ نہیں رکتی، جو مرضی ہے کر لیں۔ یعنی کتنا بند باندھا گیا راوی کے آگے، وہ پارک سٹی کی پتنی کیا، پارک ویو سٹی علیم خان کی، یا وہ تھیم پارک یا فلانا پارک، کیا کیا راوی نے؟ آ گیا نا کتنے سال بعد، وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ عوامی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، یہ بھی لکھ لیں، یہ بھی لکھ لیں کہ عمران خان نے آنا ہے، لکھ لیں، یہ بھی لکھ لیں کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے، یہ بھی لکھ لیں کہ عمران خان نے 2/3 اکثریت حاصل کرنی ہے، یہ بھی لکھ لیں کہ عمران خان نے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں، یہ لکھ لیں آپ، اور یہ یقین رکھیں جو مرضی ہو جائے، ایک تسلسل، دوسرا تسلسل، تیسرا تسلسل، نفرت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نفرت ہے، بہت زیادہ ظلم ہے، بہت زیادہ ناراضگی ہے۔ عمران نے آنا ہے، جو مرضی ہے کر لیں، جتنی مرضی ایکسٹینشنیں دے دیں، نون لیگ جو مرضی ہے کر لیں، اور عمران کے پتہ کیا رکاوٹ ہے آنے میں؟ ان کو ہر طرف نہ پھانسی کے پھندے نظر آتے ہیں۔ 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے، پھانسی کا پھندا، اور انتخابی نشان چھین لیا، پھانسی کا پھندا، الیکشن پورے چوری کر لیے، پھانسی کا پھندا۔ جب یہ نہ رات کو سو سکتے ہیں نہ دن کو ان کو سکون ہے، ان کو ہر طرف نظر آتے ہیں پھندے، لیکن اس نے آنا ہے۔ وہ دن یعنی ایک شادی پہ، شادی کا ماحول تھا، اور اچانک ایک سادہ سا گاؤں کا بندہ کہتا ہے کہ بالکل ہی سادہ، نہ اس کا لینا نہ دینا، کہ نہیں صاحب عمران نہیں آئے گا نا باہر۔ اس کے چہرے پہ جو کرب تھا، اس کے چہرے پہ جو افسوس تھا، میں نے کہا نہیں آئے گا، فکر نہ کریں، آپ پریشان کیوں ہیں، آئے گا۔ عوامی تحریکیں جو ہے نا وہ مرا نہیں کرتی، وہ خالی نہیں جایا کرتی، یہ آپ پکا رکھیں، عمران خان نے آنا ہے۔ اس کے بعد آج دھویا ہے جو ہے نا وہ جسٹس اطہر من اللہ نے، اور جسٹس اطہر من اللہ نے وہ دھویا ہے، وہ یہ اس کے پیچھے کون ہے؟ عمران خان۔ عمران خان نے کہا نا کہ ضمیر بیچ دی انہوں نے، پھر انہوں نے کہا یار وہ کھڑا ہے جیل میں اور ہم ادھر جو ہے نا موجیں لوٹ رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کراچی پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ استری کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو، پورے نظام کو۔ انہوں نے کہا جی کہا جا رہا ہے کہ ہائیبرڈ نظام ہے، ہائیبرڈ نظام کدھر ہے؟ امریت ہے، کھلی امریت ہے، ہائیبرڈ نظام کدھر ہے؟ جو نظام ہوتا ہے، اس سے پہلے والے میں نے ویلاگ میں آپ کو ابراہم لنکن کا بتایا تھا، گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے لیے۔ اور یہی بات آج جسٹس اطہر من اللہ نے کی کہ کسی سیاسی انجینئرنگ کی گنجائش نہیں ہے، لوگ جس کو منتخب کریں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، جو حج کا خطبہ دیا تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد نے، کیا خطبہ تھا وہ خطبہ یہ تھا کہ وہ ساری دنیا سے مسلمان آتے تھے نا حج پہ، تو پھر پیغام دے کے بھیجتے تھے، یعنی یہ والی حالت تو نہیں تھی، بہرحال پھر بھی لوگ آتے تھے، پیدل، اونٹوں پہ، گدوں پہ، گھوڑوں پہ لوگ تو آتے تھے۔ تو وہاں پہ انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ کبھی بھی، کیونکہ مختلف ممالک کے لوگ تھے،
کبھی بھی اپنے اوپر تلوار کے زور پہ، اس وقت تو تلوار تھی نا، اب بندوق کہہ لیں، ٹینک کہہ لیں، توپ کہہ لیں، تلوار کے زور پر کسی کو مسلط نہیں ہونے دینا، حکومت نہیں کرنے دینا، یہ حضرت عمر نے کہا. کیونکہ جس طرح حضرت عمر خود آئے تھے مشاورت سے، ایک ہائی لیول کمیٹی تھی، اس ہائی لیول کمیٹی نے حضرت عمر کو چنا، پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو چنا، ان کے بعد مولا علی کے وقت واقعات مختلف تھے. کہ کبھی مین بات یہ تھی کہ تلوار کے زور پہ یا بندوق کے زور پہ کسی کو اپنا حکمران نہیں بنانا. یہ کس زور پہ ہیں؟ عطر بن اللہ نے وہی کہا ہے کہ یہاں تو آمریت ہے، بالکل آمریت ہے. اور اسی طرح یہ جج جو بیٹھے ہیں یہ باہر نکلیں، یہ بات کریں، بارز میں بات کریں، لوگوں میں بات کریں، مزاحمت کریں. چیمبروں میں بند کر دیا گیا ان کو. منصور علی شاہ، جسٹس منیب، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شہزاد، جسٹس عقیل عباسی، یہ لوگ چیمبرز میں بند ہیں. تنخواہیں بڑھا دی گئیں، بس ٹھیک ہے، تنخواہیں بڑھا دی گئیں تو کریں نا مزاحمت. کیوں نہیں؟ ایک بندہ 73 سال کی عمر میں جو ہے وہ مزاحمت کر رہا ہے اور جیل میں مزاحمت کر رہا ہے. اور عطر بن اللہ نے کہا کہ یہ جو 77 سال ہسٹری ہے عدلیہ کی، تو مجھے تو اس پہ فخر نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ججز روز جو ہے وہ صبح اٹھیں تو اپنے حلف پڑھا کریں. یعنی یہ تمانچہ تھا سرفراز ڈوگر کے لیے، یا آفریدی کے لیے، حاجی امین الدین کے لیے، مندوخیل کے لیے، عالیہ نیلم کے لیے کہ تم لوگ اپنا حلف پڑھو. تم لوگوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے کہ ان کی بات ماننی ہے. لیکن پھر 2 گھنٹے بعد، یعنی جو عطر بن اللہ، یہ ایک تو نازک مزاج اتنے ہیں، کرتے سب کچھ ہیں، سن نہیں سکتے، پھر سوٹے مارتے ہیں. 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ عطر بن اللہ کو دھمکی بھی وصول ہو گئی حسن ایوب کی زبانی کہ جی اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ استعفیٰ دیں اور آپ سیاست کریں اور آپ الیکشن لڑیں. اب اگر یہ بات بندہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہے، جرنیلوں کو کہے کہ سونیوں آپ اتاریں وردیاں، یہ تو خرچہ کم کریں نا قوم کا، وردیاں اتاریں. اسلم بیگ نے بھی پارٹی بنائی تھی، آرمی چیف نے، پتہ ہے آپ کو؟ ضیاء کے بعد جو آرمی چیف بنے تھے مرزا اسلم بیگ، آج کل ویل چیئر پہ ہیں، انہوں نے بھی پارٹی بنائی تھی. وہ فوج میں تھے نا تو ہر کوئی ٹنڈی ٹینشن، ادھر سلوٹ ادھر سلوٹ ادھر سلوٹ، سر آ رہے ہیں سر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں تو بڑا بندہ ہوں. وہ ریٹائر ہو کے پارٹی بنا دی. وہ پھر پارٹی کدھر گئی، اسلم بیگ کدھر گیا. پارٹی آپ گوگل کر لیں، پتنی قومی وطن پارٹی کے کوئی پارٹی بنائی دی. تو بھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وردیاں اتارے اور آئے میدان میں آئے. سارے کور کمانڈر ایک طرف اور عمران خان ایک طرف. کوئی حلقہ منتخب کر لیں، میاں والی کر لیں، لاہور کر لیں، پنڈی کر لیں، پورا پاکستان کر لیں. 7 لاکھ فوج کو ایک طرف کھڑا کر دیں. الیکشن کی بات کر رہا ہوں، سیکیورٹی کی نہیں. ایک طرف کھڑا کر دیں، ایک طرف عمران خان کو کھڑا کر دیں، دیکھ لیتے ہیں. یعنی اگر جج صحیح بات کرے تو سیاست ہے، جج آزادی کی اور انصاف کی بات کرے تو سیاست ہے، اور وہ استعفیٰ دے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹرمپ کے ساتھ لنچ ہو رہے ہیں. یعنی آرمی چیف وزیر خزانہ ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر اطلاعات و نشریات ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، چیف جسٹس ہے، آرمی چیف ہے، ہر چیز ہے. تو جسٹس عطر بن اللہ نے تو یہی کہا ہے کہ جی اوریجنل یہاں پہ آمریت ہے. سمپل سی بات ہے، کوئی ہائیبریڈ نظام نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی حکومت ہی نہیں ہے. حکومت ہوتی ہے لوگوں کی، سرچشمہ عوام ہوتی ہیں. عوام جس کو منتخب کریں. میں نے آپ کو بتایا صدر ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد ایک عدالت میں ان کا جرم ثابت ہو گیا. گوگل کر لیں. جج نے کیا کہا؟ جج نے کہا
چونکہ اب آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، چونکہ اب آپ امریکہ کے صدر ہیں، چونکہ آپ نے کروڑوں ووٹ لے لیے ہیں، لہذا جائیں صدارت کریں۔ میں کیا کروں؟ جرم ثابت ہو گیا۔ بتائیں آپ، جمہوریت تو یہ ہوتی ہے، لوگوں کی مرضی ہے، لوگوں نے احتساب کرنا ہے۔ عمران کو چھوڑیں، عمران کا توشہ خانہ، سائفر، عدت، ساری چیزیں کیا کیا 8 فروری کو لوگوں نے؟ عمران تھا ہی نہیں میدان میں، لوگوں نے نہیں مانا۔ یہ بالکل جو بھی میں نے آپ کو ٹرمپ کا بتایا، لوگوں نے اپنی مرضی کی، اسے جمہوریت کہتے ہیں، اسے عوامی حکومت کہتے ہیں۔ لوگوں نے پھر بھی عمران کو ووٹ دیا۔ تو بہرحال خاطر جمع رکھیں، خان نے آنا ہے اور خان نے انشاءاللہ چیزیں بھی ٹھیک کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔